अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन एक लैकलस्टर बिहेवियर और डाउन साइड पे मार्केट का ट्रेंड देखा गया। आज सेकंड डे है मार्केट का और मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी हद तक पोजीशंस ऑफलोड करते हुए दिखाई दी। आज के दिन 500 अबव पॉइंट्स डिक्लाइन देखा गया। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक नंबर्स या फिर IMF का डिले और साथ साथ जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से प्राइस हाइक की खबरें हैं या गैस टैरिफ के हवाले से गैस की जो प्राइसेस हैं अप होने जा रही हैं, ये खबरें भी इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा हर्ट करते हुए दिखाई दी। इनफैक्ट अगर ये तमाम चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे जाएगा। इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो फिर इंटरेस्ट रेट यानी कि पॉलिसी टाइटनिंग होगी। फर्दर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो गए और इसका इम्पैक्ट एक्चुअली हम यही देख रहे हैं कि मार्केट इसे डायरेक्टली अपने ऊपर अप्लाई करते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन जो एक डिप्रेशन देखा गया या फिर इन्वेस्टर्स का जो एक हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस शेकन होता हुआ देखा गया, दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न। और साथ साथ अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए तो यहाँ पे ग्रोथ के हवाले से अभी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जब पॉलिसी रेट इतना हाई होता है तो ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर डिस्करेज हो जाती है। तो इसको भी यहाँ पर मैटर करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से इनिशिएटिव्स हैं, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की जानिब से कौन से ऐसे मेजर्स दिए जाएंगे जिसका इम्पैक्ट, जिसका एक आउटकम बहुत अच्छा हो और जो तमाम चीज़ों को जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं उसे रिस्टोर कर सके और अपने लिए यानी कि आने वाले दिनों के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ पॉजिटिविटी प्रिवेल हो। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से बात करेंगे। इस्लामिक बैंकिंग, पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर कहाँ खड़ा है। पॉलिसी रेट जब हायर साइड पे जा रहे होते हैं कहा यह जाता है कि बैंकिंग सेक्टर बड़ा फ्लरिश कर रहा है। तो आज हम इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से बात करेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग कहाँ दिखाई दे रही है, पाकिस्तान में इसका क्या फ्यूचर है और कितना ज़्यादा अभी जो माइलस्टोन्स अचीव कर चुके हैं ये लोग। साथ साथ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या दिखाई दे रही है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी चैलेंजिंग हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन चैलेंजेस पे हमने काबू पा लिया है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी के हवाले से जो कि टैरिफ इंक्रीज हो रहा है तो क्या सेल्फ सफिशिएंसी ज़रूरी है, ये भी हम बात करेंगे। पावर जनरेशन के ऊपर काम करना है और पावर जनरेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अनाउंस किए गए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। सेल्फ सफिशिएंसी के हवाले से यहाँ भी हो और दूसरी बार हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी ही डिमांड को फुलफिल करेंगे तो ही हमारे मसाइल हल होंगे, अदरवाइज़ हमारे लिए ये परेशानी या फिर ये जो एक पैनिक है वो बढ़ता रहेगा। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं सैयद खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैसल साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं एंड शरिया स्ट्रक्चरिंग, फैसल बैंक से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं फातमी साहब से कमेंट लेना चाहूँगी। फातमी साहब, क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमी की सूरत हाल? साथ साथ आज वीक का सेकंड डे है, मार्केट में डिप्रेशन आ गया है। लास्ट वीक बड़ा सही था हमारे लिए, बड़ा ऑप्टिमिज्म था, लेकिन इस वीक के अंदर दोबारा ये कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, क्यों सर? ज़ाहिर है जो हालात हैं बैनुल-अक़वामी और मुकामी जो खबरें आ रही हैं, ज़ाहिर है उसी तरह आवाम उसी पे चलती है। इसमें न बहुत ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत, न बहुत निगेटिव होने की ज़रूरत है। मुल्क में ऐसे हालात आते हैं और चले जाते हैं। इससे बड़े बड़े क्राइसिस से यूरोप और अमेरिका गुजरा है। अमेरिका का 1930s का रिसेशन जो है वो बहुत ख़तरनाक था, गुजर गए। इंग्लैंड का इस वक्त इंग्लैंड खुद गुजर रहा है रिसेशन से। तो ये अहम असल में ये है कि क्या वी आर रियली वेरी सिंसियर एंड डिवोटेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम और वी आर जस्ट मेंटेनिंग द टू रिजॉल्व। दो अलग चीज़ें ना, यानी आप दिल से कितना काम करें और ये कि आप जॉब पे हैं, आपको प्रोग्राम करना, आपने प्रोग्राम किया, घर चली गई। आपको खुद अंदाज़ा हो कि जब आप डूब के प्रोग्राम कर रही हैं और जब आप यूँ कर रही हैं, प्रोग्राम दोनों हो रहा है, ऑन एयर हो रहा है, लोग देख रहे हैं। पिछले साल 22 में हमारे पास 6.7 बिलियन रिजर्व थे फॉरेक्स के, है ना। इस एक साल में 3.09 पे आ गया है ऑलमोस्ट। 3.09 का मतलब है हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है। आज ही स्टील मिल वालों का और स्टील इंडस्ट्री का बड़ा यानी शोर शराबा है कि हम LC नहीं खोल पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टील बार्स नहीं मंगवा पा रहे हैं, जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्री। इसी तरह दूसरी सारी इंडस्ट्री है। इसमें देखना ये है कि क्या सच में ये ऐसा क्राइसिस है जिससे हम नहीं निकल सकते, या ऐसा क्राइसिस है जिससे मैं समझता हूँ इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। फैसलों की ज़रूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स फैसलों की ज़रूरत है, सख्त फैसलों की ज़रूरत है, तमाम पार्टीज़ को मुत्तहिद होकर फैसले करने की ज़रूरत और दफाई ताकतों को साथ मिल के काम करना है।
کیونکہ یہ امتحان دیکھیے جیسے شاید پروگرام سے پہلے ہم لوگ ٹرکی پہ بات کرتے کہ اٹ از اے ٹیسٹ فار دیم زلزلہ کے بعد، تو اٹ از اے ٹیسٹ فار اس. یہ ہمارے ہاں معاشی زلزلہ ہے نا جو ابھی آیا ہوا ہے، معاشی زلزلہ ہے، انفلیشن ہے. اچھا اگر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہماری امپورٹ متاثر ہو رہی ہے، امپورٹ نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سے پروڈکٹ ہم نہیں تیار کر پائے تو ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ڈالر کا جو ریٹ ہے لاسٹ ایئر جنوری میں یعنی 2022 کی جنوری میں 170-72 تھا یا 76 تھا، سم تھنگ لائک دیٹ. اب 272 سے 76 ہے، تو 100 روپے کا فرق آ گیا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری جو فورکاسٹنگ ہے پاکستان کے بارے میں، اس میں دو نقطے ہیں. پچھلے 10 سال 15 سال میں پاورٹی کم ہوئی ہے ہمارے یہاں، آلموسٹ 30% پاورٹی کم ہوئی، لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ بالکل نہیں ہوئی ہے، جس پہ اکثر ہم لوگ بات کرتے ہیں بہت زیادہ کہ سوسائٹی یونائٹڈ نہیں ہے. ہاں، سوسائٹی یونائٹڈ نہیں ہے، ایجوکیٹ نہیں ہے، لرن نہیں کیا ہے، موجودہ عہد جدید کو سمجھنے کی وہ صلاحیت نہیں آ پائی. دیکھیے دو الگ چیز، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ رپورٹ اتفاق آج صبح میں پڑھا تھی انٹرنیشنل کہ وہ کہہ رہے ہیں پاورٹی لائن سے ہم اوپر گئے، گرو کیا ہے، لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری وہ گروتھ جو ہے وہ جم گئی ہے، فریز ہو گئی ہے، وہ کسی کا کوئی حاصل نہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. ایک اور خبر آج ہی کی ہے کہ لوئسٹ ریمیٹنس ہے 1.89 وغیرہ 189 بلین وغیرہ سم تھنگ لائک، جو بہت کم. اچھا سوال یہ کہ کیوں کم ہے؟ لوگ تو ہیں باہر بیٹھے، بلکہ ابھی تو اور لوگ بھی جا رہے ہیں. تو یعنی اس کے مطلب یہ کہ جو ہماری سیاسی ناہم آہنگی ہے یا سیاسی جو اختلافات ہیں یا رکاوٹیں ہیں یا روڑے اٹکے ہوئے ہیں یا ناہموار ہیں، اس کی وجہ سے جو جنرل ٹرسٹ ہے ناٹ ود ان دا کنٹری، آؤٹ سائڈ دا کنٹری، جو ہماری کمیونٹی ہے جس کی نظریں ہم پہ پڑی رہتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے شیک ہیں. کیونکہ آپ کے سامنے پتہ ہے کوئی کہتا الیکشن ہو جائے گا، کوئی کہتا نہیں ہو جائے گا، کوئی کہتا مسائل حل ہو جائے. یہاں تک کہ آپ دیکھیے 10 دن IMF ہو کے چلے گئے، ابھی تک ہم اور آپ آف دا ریکارڈ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہوگا کیا اس ملک کا، ہمارا کیا ہوگا. آج کی خبر ہے کہ ہماری حکومت کی کابینہ نے طے کیا ان کے کہنے پہ کہ 113% انکریز ہوگا پرائسز میں مختلف، جس میں پیٹرول ہے، چیزیں ہیں. This is really an unpopular decision. اچھا سوال یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چارہ نہیں، عوام یہ کہہ رہی انپاپولر ہے نا. تو سوال یہ کہ ان دو نقطوں کے درمیان بھی تو کوئی نقطہ ہوگا جہاں ہم آ کے کوئی بیچ کا راستہ بنا لے. ہاں میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا کی دو ہی طریقہ کار ہیں حکومت چلانے کے یا گھر چلانے کے. ایک صورت یہ کہ کفایشوار بیوی ہو اور گھر اچھے سے چلا رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں شام میں ہے، بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ اتنی فضول خرچ ہے کہ جب آپ آئے تو وہ آپ کو پتہ چلا کہ تو مول گئی ہوئی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا وہ قریب ہی تو ضروری تھا، شادی میں جانا تو مجھے کپڑے تو خریدنے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا کہ وی آر ناٹ کیپیبل اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں کفایت شعاری کی ضرورت. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ آپ کے ملک میں اتنی دولت ہے، کیوں ڈر رہے ہیں آپ دفاعی اداروں کو اپنے ساتھ ملائیں اور طے کریں. جتنے بڑے گھر ہیں 3000 گز کے اوپر نیشنلائز کر دیں، فارم ہاؤس نیشنلائز کر دیں، بڑی گاڑیاں لے لیں، سرکاری گاڑیاں واپس لیں. مطلب سرکار کے لوگ گریڈ 17 سے لے کے 22 تک کے کوئی آسمان سے تھوڑی طبقے کہ ہم بس سے چلیں اور وہ گاڑی نہ. اچھا یہ وہ ڈیسیشن ہے جو بڑا ٹف ہے، جو چائنا نے کیا، جو انڈیا نے کیا، جو دوسرے جو بنگلہ دیش نے کیا. تو اچھا اب دو صورت ہے، یا تو ہم ان کی مثالیں دے کے خوش ہوا کریں کہ یار دیکھیے بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا، اب اتنا الیکٹرک ٹرین چل رہی، ایک دوسرے کو ہم طنز کر رہے ہیں. اور یہ دوسری صورت ہے کہ وی مسٹ سیٹل دیٹ. تو ہم گفتگو جاری ہے. فاطمی صاحب میں انٹروڈکٹری کامنٹ فیصل صاحب سے لے لوں. فیصل صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اسلامک بینکنگ کی بات ہو رہی ہے، تو اسلامک بینکنگ ہے کیا، اور پاکستان میں جو اب اسلامک بینکنگ بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے تو ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو سمجھ لیں اس بات کو کہ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اسلامک بینکنگ کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا دین اسلام ہے نا، وہ صرف ریچولز کا نام نہیں ہے، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. دین اسلام جو ہے ہم بچپن سے پڑھتے ہیں کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جب ہم مکمل ضابطہ حیات کی بات کرتے ہیں تو زندگی کے ہر شعبے کے جو بھی معاملات ہوں اسلام اس کا احاطہ کرتا ہے. اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر کسی کی آمدنی حلال نہ ہو تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. تو یعنی کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی آمدنی حلال ہو، جو آپ کھا رہے ہیں وہ حلال ہو. تو اس کا مطلب اکنامک ایکٹیویٹیز. تو اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسلام میں اس کے بڑے واضح احکامات دیے گئے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے خدا نخواستہ منع کر رہے ہیں, کئی لوگ اس کو نا نیگیٹو سینس میں لے لیتے ہیں کہ اسلام منع کرتا ہے کہ پیسے نہیں کماؤ, ایسا کچھ نہیں کرو. تو اگر پیسے نہیں کماتے تو زکات ہی نہیں ہوتی, زکات تو لگتی ہے سیونگ پہ, اور وہ پورا سال گزر جائے تب لگتی ہے. تو اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں اسلام بلکہ رزق حلال کمانا اپنے گھر والوں کے لیے جو آپ کی ذمہ داری میں ہے, یہ بالکل کہتے ہیں فرض عین ہے. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو یہ گناہ کے مرتکب ہیں. تو اسلامی بینکنگ نام ہے کہ اگر آپ نے بینکنگ کرنی ہے تو آپ نے کس طریقے سے بینکنگ کرنی ہے کہ وہ اسلام کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کو نہ توڑے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ضابطے ہیں یہ باقاعدہ اس کو کہتے ہیں نا ڈیفائنڈ ہیں, اور اس کے جو اصول ضابطے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے تھرو ڈرائیوڈ ہے. اور اب تو دنیا بھر میں اس پہ اتنا زیادہ کام ہو گیا کہ اس کے سٹینڈرڈز آ گئے ہیں. تو جو پاکستان میں اسلامی بینکنگ چل رہی ہے وہ بھی ہم جو سٹینڈرڈز ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اسلامی بینکنگ کے, جو شریعہ بورڈز کے ڈیفائنڈ ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈیفائنڈ ہیں, ان سٹینڈرڈز کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. اور جو بھی کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں وہ شریعہ بورڈ کی جو اصول اور ضابطے جو انہوں نے بیان کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا آپ نے سوال یہ کیا کہ جو پاکستان میں گروتھ ہو رہی ہے اسلامی بینکنگ کی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ شریعت کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ اگلے 5 سال میں پاکستان میں جتنی بھی بینکاری ہے اس کو اسلام کے ضابطوں کے مطابق کر دیا جائے, اور ابھی پچھلے دنوں جی سود سے پاک کر دیا جائے. تو جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا وزیر خزانہ صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ جو اپیلیں تھیں اس کے خلاف انہوں نے سرکاری اپیلیں تو واپس لینی ہے کم سے کم, اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان 5 سالوں میں ہم انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے. تو وہ تو خیر جو بھی حکومت کے احکامات جو اقدامات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن پاکستان میں اسلامی بینکنگ ویسے ہی بہت زیادہ گرو کر رہی ہے. ابھی میرے سامنے آپ چاہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ رپورٹ ہے جو ان کے پاس ڈیٹا ہے وہ سپٹمبر 2022 تک کا اپ ٹو ڈیٹ ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جو اسلامی بینکنگ کی جو گروتھ ریٹ ہے, ایئرلی گروتھ ریٹ, وہ 41.3% ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں آپ ایسٹس کی بات کر رہا ہوں اور ڈپازٹ میں 31% ہے. تو یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتی ہیں کہ پاکستان میں جو اوور آل بینکنگ کی گروتھ ہے اس کے اور اس کے ریٹ میں تقریباً 3 گنا کا فرق ہے. بینکنگ کی گروتھ بتا رہے ہیں آپ, یہ اوور آل پاکستان میں پاکستان میں اسلامی بینکنگ کی گروتھ آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ آپ جو کنونشنل بینکنگ یا اوور آل بینکنگ کی گروتھ ہے اس سے کوئی 3 گنا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے اندازہ یہ کر سکتی ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ نہ صرف اس کے قائل ہیں کہ جو سود ہے, جو کنونشنل بینکنگ میں جو انٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور جو وہ بینکاری کی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں وہ سود سے پاک ہونی چاہیے. اچھا, کیا ویٹیج ہوتا ہے بینکنگ سیکٹر کا؟ اٹ سیلف ایک ویٹیج ہوتا ہے اکانومی کے اندر, تو پورا اگر بینکنگ سیکٹر دیکھیں تو کتنا ویٹیج ہے, اور پھر بینکنگ سیکٹر اور اسلامک سینٹر جو کمرشل بینکس ہیں اور اسلامک بینکس ہیں ان کا ویٹیج دیکھا جائے تو یہ تو ہمیں اکنامک سروے آف پاکستان سے دیکھنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو ویسے بھی بتا دیتا ہوں کہ جو اسلامی بینکنگ کا جو مارکیٹ شیئر ہے, جو یعنی کہ ود ان اسلامی بینکنگ جو مارکیٹ شیئر ہے وہ ایسٹس میں کوئی 20% ہے, ٹوٹل ایسٹس کی بات کر رہا ہوں, اور ڈپازٹس میں کوئی 21% ہے. یہ ایز آف سپٹمبر 2022 کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں. اور جو فائنینسنگ ہے اس میں یہ ریٹ 27% تک جا پہنچا ہے, 27%, یعنی کہ پاکستان میں جو اس وقت فائنینسنگ کھڑی ہوئی ہے, ٹوٹل فائنینسنگ جو کھڑی ہوئی ہے اس کا 27% جو ہے وہ اسلامک بینکنگ. اچھا, یہ بھی ایک پرسیپشن ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ جب کرتے ہیں, لوگ جب بینک سے جو ہے وہ فائنینشیل اسسٹنس لیتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسلامک بینکنگ بھی جو ہے وہ انٹرسٹ میں آ جائے گی. تو کیا ایسا ہے؟ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, یہ کہنا کہ کہیں نہ کہیں آ جائے گی یہ تو غلط ہوگا, کیونکہ دیکھیں جو اسلامک بینک جو کام کرتے ہیں وہ اپنے شریعہ بورڈ کی جو اصول اور ضابطے سے میں نے کہا وہ ڈیفائنڈ جو ہو چکے ہیں اس کے مطابق کام کرتے ہیں. کیونکہ ہم ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں نا کہ مفتی صاحب نے جو ہے وہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ بالکل سیٹ ہے, تو اس لیے ایسا ہے. دیکھیں, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اصول ضابطے تو وہی ہیں جو شریعہ بورڈ کے ڈیفائنڈ ہیں, مفتی صاحبان کے جو ڈیفائنڈ. غلطی ہو سکتی ہے, دیکھیں انسان ہے, آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک پورا نظام موجود ہے کہ جب ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ٹرانزیکشن ہونے سے پہلے شریعہ بورڈ اس کو اپروو کرتا ہے کہ کیسے ہونی چاہیے, اور اس کے بعد بھی شریعہ بورڈ چیک کرتا ہے کہ جو ہم نے کہا تھا اس کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا. اور خدا نہ خواستہ اگر ان کی کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی ہوتی ہے تو اس کی جو انکم ہوتی ہے اس کو چیریٹی کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر میں آپ کو اس سوال کا جواب اور تفصیل سے دوں تو اس کے کوئی 4 لیول اسٹیٹ بینک نے ڈیفائن کیے ہیں. سب سے پہلے شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ انشور کرتا ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہونے جا رہی ہے, جو ابھی ہوئی نہیں ہے, وہ شریعت کے مطابق ہو. پھر انٹرنل شریعہ آڈٹ ہوتا ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہو چکی ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے, کمپلائنس بھی چیک کرتا ہے, پھر انٹرنل شریعہ آڈٹ بھی چیک کرتا ہے, پھر اسٹیٹ بینک آڈٹ بھی چیک کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر ایکسٹرنل آڈٹ بھی چیک کرتا ہے. ہم کوئی اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو ہمیں پوچھا جاتا ہے آپ سیونگ اکاؤنٹ کروا رہے ہیں یا کرنٹ اکاؤنٹ. اگر آپ اسلامک بینکنگ میں آتے ہیں تو اس میں سیونگ اکاؤنٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیں, سیونگ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا مداربہ بیسڈ ہوتا ہے. جو آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ مداربہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ
رب المال ان کے پیسوں کے مالک آپ ہیں اور بینک اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے, جس کو ہم اگر آپ شریعہ کی ٹرمز میں کہیں گے تو مدارب ہوتا ہے. رب المال ایک بندہ ہوتا ہے, مدارب دوسرا بندہ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں جب یہ ہوتا تھا تو اس وقت تو سارے پیسے رب المال کے ہوتے تھے اور بینک جو مینیج کرتا تھا وہ اپنے پیسے نہیں ڈالتا تھا. آج کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ بینک کے پاس اپنے پیسے بھی ہوتے ہیں, تو وہ دونوں بینک کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ مداربہ کی بنیاد پہ جاتے ہیں, بینک اس پہ اپنے پیسے بھی شامل کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر آگے انویسٹمنٹ کرتا ہے, چاہے وہ فائنینسنگ کی صورت میں ہو چاہے وہ انویسٹمنٹ کی صورت میں ہو. اور دونوں جو سیونگ اکاؤنٹ کا ہوتا ہے, جی سیونگ اکاؤنٹ کا پیسہ, اور اس سے جو نفع آتا ہے ہر مہینے اس نفع کا حساب کتاب کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق جس کا جو شیئر بنتا ہے. مداربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ پیسے لے رہے ہیں وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ پہ لے رہے ہیں, جو نفع آئے گا لاس بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اس کے اوپر جو پروفٹ کی جو صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پری ایگریڈ پروفٹ شیئرنگ ریشو ہوتا ہے اس کے حساب سے تقسیم ہو جاتا ہے. اب لاس کا لوگ کئی سوال کرتے ہیں کہ لاس بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن ہم کرتے ہیں جب آپ کے پاس بینک میں آپ پیسے رکھاتی ہیں نا, چاہے آپ 1 لاکھ روپے بھی رکھا رہے ہیں چاہے آپ 10,000 روپے بھی رکھا رہے ہیں, تو بینک اپنا جو آپ کا پیسہ کسی ایک جگہ پہ انویسٹ نہیں کرتا بلکہ وہ ایک انویسٹمنٹ پول میں اس کو شامل کر دیتا ہے. انویسٹمنٹ پول سے سینکڑوں ہزاروں کسٹمرز کو انویسٹ دی جا رہی ہوتی ہے اور ان کی رسک مینجمنٹ کی بھی اوبیسلی پوری کی پوری جو ٹیکنیکس ہیں وہ اپلائی کی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس کے باوجود اگر مثال کے طور پہ 1000 جگہ پہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے اور اس میں سے بھی اگر 10-15 جگہ پہ لاس آ بھی جائے تو باقی جو 990 جگہ ہے وہ جہاں سے نفع آ رہا ہوتا ہے, تو اس طرح سے وہ آف سیٹ ہو جاتا ہے. اور ایکچوئل لاس کی جو صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کا ایکچوئل خدا نہ خواستہ کسی کا پرنسپل جو ایکچوئل رقم ہے وہی نہ ڈوب جائے, ایسی صورتحال الحمدللہ یہ نہیں ہوئی ہے. آپ کی باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامک بینک از دا وے آف سیونگ, کہ آپ سیونگ کرنے کی عادت بھی ہونی چاہیے, کیونکہ سیونگ ہوگی تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ زکوٰۃ بھی ہوگی, زکوٰۃ ہوگی تو پھر وہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے یا متوسط طبقہ ہے اس کی ہیلپ بھی ہوگی, تو پاکستان جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نکلے گا. جی بالکل بالکل. لیکن میں ایک ویسے بات بتا دوں کہ جو پاورٹی ہے نا وہ زکوٰۃ سے ختم نہیں ہوتی, وہ ایک اچھی اکنامک ایکٹیویٹی سے ختم ہوتی ہے. پاورٹی زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے نا, تو اصل چیز جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی فاطمی صاحب کہہ رہے تھے, جب تک اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں جنریٹ ہوں گی معاشرے کے اندر جب تک جو ہے نا وہ پاورٹی ختم نہیں ہو سکتی. فاطمی صاحب ایک انٹرنیشنل کافی شاپ کھل جاتی ہے یہاں پر, تو اس پہ 61 ایئرس سے زیادہ جو ہے وہ پہلی بار اس کا ایک ریکارڈ قائم ہو جاتا ہے کہ اتنی اس کی سیلنگ ہوئی, فرسٹ ڈے بمپر اس کا ایک سٹارٹ ہوا ہے. سو ڈو یو تھنک دیٹ کہ اس ملک کو آپ یا اس میں کوئی ایشوز کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل ایشوز یہاں بھی ہو سکتے ہیں, فائنینشیل کرنچ آ سکتا ہے؟ دونوں باتیں سمجھ لیں, دونوں نقطہ نظر اس میں فٹ ہے. وہ لوگ جو اس کے مخالف ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنی مفلسی تنگی کے باوجود دنیا, اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ ہے کیا, دیکھیے اب یہ پاکستان کی آبادی ہے 23 کروڑ کی آبادی ہے. یہ جو چین ہے یہ تمام ان ممالک کے ہیں جن کا تعلق یورپ سے ہے. یورپ میں وہاں جہاں بھی ٹیم ہارٹن کھلا ہوگا یا میک ڈونلڈ کھلا ہوگا یا کوئی اور بھی جو کھلو, آپ یقین کریں کہ وہاں آبادی کم ہے اور دکانیں زیادہ ہیں, تو نتیجہ یہ کہ وہاں کبھی لائن نہیں لگے گی سوائے ڈنر یا لنچ کے وقت. یہاں چونکہ یہ پہلی بار کھلا, ایک شوق ہے, نوجوانوں کا ریلا ہے, اور آبادی دیکھیے, آبادی سوچئے نا, آپ یہ بتائیے کہ یورپ کا کون سا ملک ہے جس کی آبادی 23 کیا آدھی بھی ہو اس کی نہیں ہے. اچھا تو جب آبادی ہی اچھا, اور جبکہ وہاں آپ کو جیسے آپ میں بتاؤں چھوٹی چھوٹی جگہ آلبنی ہے یا پٹسبرگ ہے یا چھوٹی, وہاں آپ کو 700-800 ہالیڈے ان ہے. آپ اندازہ یعنی بعض شہروں میں ہر موڑ پہ, یعنی یہ ان کی موومنٹ کا حصہ تھا 49 میں, ہر ایگزٹ پہ ایک میک ڈونلڈ اور ایک ہالیڈے ان ہوتا ہے, کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کوئی نہ کوئی فوڈ نہیں, وہ یہ اصل میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑا جو آج ہمارا پرابلم یہ تھا کہ عورتوں کو کیسے باہر لائے گا. ان کے ہاں بھی عورتیں ہم سے زیادہ کنزرویٹو تھی سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے, کوئی باہر جانے کے لیے تیاری نہیں, تو کہتے ہیں میاں جو کر رہا بس کافی ہے. لیکن جب سارے مرد حضرات زیادہ تر ختم ہو گئے تو سب سے پہلے یہ آپ سمجھے کہ روزویلٹ اور پھر ٹرومین اور پھر آئزن ہاور ان سب نے کہا کہ ان کو باہر, تو باہر اچھا ابھی جیسے چھوٹی سی مثال بتاؤں اس پروگرام سے اس کا تعلق ہے. آپ ابھی لاہور جا رہی ہیں, اسلام آباد, آپ کی کوشش ہوتی ہے وہاں کسی ماموں کو کال کر لیں, چچا کو کال کر رہے ہیں, ماموں میں آ رہی ہوں ایک رات آپ کے آ جاؤ. انہوں نے کہا اس ٹرینڈ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے, اب ایسا ٹرینڈ بناؤ کہ یہاں سے بس پہ بیٹھی اور جیسے اتری لاہور کے اسٹیشن پہ سامنے ہالیڈے نے وہاں چلی گئی, شام میں اپنا آرام. تو یہ ٹرینڈ لایا انہوں نے, تو ان کے ہاں تو یہ اچھا. دوسری ایک بات سمجھ لی کہ جتنے فاسٹ فوڈ ہیں ان کے ہاں, یہ غریبوں کے کھانے ہمارے امیروں کے ہیں.
یعنی میکڈونلڈ ان کے ہاں سب سے پہلے غریب علاقوں میں کھلتا تھا تاکہ ابھی بھی میں آپ کو تو صرف میں آپ کو 2 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں باقاعدہ محلے میں یہ میکڈونلڈ ہے جس میں 299 کا برگر ہے، اور اگر آپ جائیں گے تو بتا دے گا کہ دیکھیے آپ سامنے والے میں چلی جائیں وہاں ڈیل چل رہی بائی 1 گیٹ 1 فری، تو آپ دونوں آدمی کو اس پیسے مل جائیں، کیونکہ وہ نہیں ہمارے یہاں تو بتائے گا نہیں نا، کہے گا نہیں بالکل یہیں سب سے اچھا لے لیجیے کہا جائے، تو ایسا تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، دونوں باتیں صحیح ہے جو اس کے فیور میں بات کر رہے ہیں وہ بھی اچھا رہا۔ جہاں تک خوشحالی کا، میں نے آپ سے پھر کہا کہ پاکستان کبھی بدحال ملک نہیں رہا، بدحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے ترتیبی اور نان مینجمنٹ، نان اسکل، لیس ایجوکیشن، لیس ویژن، یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہم پرابلم، اللہ نہ کرے پاکستان میں پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مان لے ہم آج یہ فیصل بینک میں ہیں، فیصل صاحب ان سے پوچھئے کہ اگر یہ ابھی اعلان کر دیں کہ شام میں جتنے لوگ آئیں گے کل صبح ان کو گاڑی دے دی جائے گی، تو آپ یقین کریں ٹم ہارٹن سے بڑی لمبی لائن ہوگی باہر پراڈو والوں کی، کیا میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں صاحب؟ اچھا، اور وہ کہہ رہے ہیں صاحب آپ اب یہ بتائیے کہ کتنی دیر میں فارم بھرتے ہیں، مجھے تو کل گاڑی چاہیے، وہاں 6 مہینے سے میں بھگت رہا ہوں، پریشان ہوں، ایک بات۔ دوسری بات، اس نے جیسے 70 لاکھ کی گاڑی خریدی، گھر آیا 80 کی ہو گئی، خبر آئی اس نے کہا جی پیسے ڈی ویلیو ہوئے تو اب آپ چاہیں تو 80 میں واپس کر دیں، تو اس کے مطلب پیسے تو اچھا۔ دوسری یہ کہ یہاں کوئی مارگیج سسٹم نہیں ہے، کوئی لون سسٹم نہیں، ہر آدمی جو بائی کر رہا ہے مکان تک 15 کروڑ کا مکان بھی یہاں کیش خرید رہا ہے آدمی۔ سوچے امریکہ میں تو ان کا پریزیڈنٹ کیا پورے 240 پریزیڈنٹ میں کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ 9 کروڑ کا مکان خرید لے، وہ ہوئے گا نہیں کبھی، اس کے پاس کبھی نہیں ہوگا اتنے پیسے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ پیسے کی سارا کھیل جو ہے میرے اپنے حساب سے غیر شرعی نظام، غیر لاجیکل نظام، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سوشلزم، اسلام، کمیونزم اور کیپٹلزم، ہم ان چکروں میں گھرے ہوئے کوئی ایک ایسا نظام نہیں بنا پا رہے ہیں جہاں ایکول ڈسٹریبیوشن۔ میں آپ کو تو ابھی جو رپورٹ ہے پاورٹی کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے ہاں مڈل کلاس ختم ہو کے بہت لوور ہے اور بہت اپر کلاس ہے جی، جس کی وجہ سے کمیونیکیشن ختم ہو گئی۔ آپ کبھی غور کریں کہ اگر سڑکوں پہ آپ نکلے ریجڈنس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہو گئے، اگریسو ہو گئے لوگ، پریشانی ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں پھر کہوں، میں پروگرام سے بالکل الگ باتیں کرتا ہوں، میں جب امریکہ گیا 5 6 8 سال گزر گئے، میں نے کبھی کسی بچے کو روتے ہی نہیں دیکھا، مال میں ماں کے پیٹھ پہ پڑا ہوا ہے، بستے میں بوری میں پھنسا ہوا تو میں نے ایک دن ڈاکٹر جان تھے، رفیق جان پاکستان کے بہت بڑے، نیو یارک میں نے ان سے پوچھا کہ بچے روتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں روئیں گے؟ میں نے کہا ہمارا بچہ تو مال جا کے دے ہنگامہ دے دوڑ شکر دیتا۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھیے بچے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو پوری مل رہی ہے، کبھی نہیں روئے گا۔ آپ بچے کو کہیں نہ کہیں ڈیفیشنسی ہوگی ہیلتھ کی، کھانے کی، میل کی، فوڈ کی۔ تو بات یہ ہے کہ قوم میں جو ریجڈنس ہے نا، وہ 2 وجہ ہے، تعلیم کی کمی، شعور کی کمی اور حالات کی کمی۔ 30,000 میں آپ یہ بتائیے ایوریج پاکستان میں 20 سے 30,000 لوگوں کی تناؤ کہاں سے کھائیں گے؟ مجھے آپ سمجھا دیجئے۔ تو اس کے مطلب یہ کہ حکومت ہو، اپوزیشن ہو، لیڈر ہوں یا ہم آپ ہوں، ہم سب نے کیا پتہ نہیں کون سا پرندہ کہتے ہیں بگلا یا کیا کہ آنکھیں بند کی ہوئی اور سمجھ رہے ہیں، شتر مرغ سوری، آنکھیں بند کی اور سمجھ اور سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر آج حکومت چاہتی ہے کہ مسائل حل ہو تو اس کو ایگریسو فیصلے کرنے ہوں گے، آؤٹ آف دا باکس۔ سر ویژن تو ہے، ویژن کی آپ نے بات کی تو اس میں یہاں سپر ٹیکس کی بات ہو رہی تھی، اب ایک اور ٹیکس کے حوالے سے بینکنگ سیکٹرز کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک ٹیکس لاگو کیا جا رہا ہے، جو کہ اب نیا فائنانس بل جو آئے گا اس کے اندر یقیناً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 1 منٹ کے لیے یہ سوچ لیں کہ اس ملک کی پاپولیشن یہ 5% ہے یا وہ 95%۔ جس دن آپ نے ایمانداری سے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ملک یہ 90% لوگوں کا ہے یا 10% لوگوں کا ہے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو پورا ویژن ہے، مطلب میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، ہم سب اس میں شامل گناہگار برابر کے ہیں، ہماری پوری اکانومک پالیسی جو ہے، اکانومی کی پالیسی پوری جو پولیٹیکل، یہ ڈرائنگ روم میں بنتی ہے۔ آپ یہ بتائیے ہمارے کتنے لیڈر ہیں جو لیاری کے گلیوں میں جا کے شام میں پلنگ پہ بیٹھ کے چائے پیتے؟ نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کریں، لیکن آپ پھر یہ بھی نہیں کہیں کہ آپ کو حالات پتہ ہے۔ میں آپ لوگ دونوں بہت جونیئر ہیں، میں اس عہد سے تعلق رکھتا ہوں جس نے بالکل پاکستان کو بہت غربت سے اس الیکٹرانک ایج میں آتے دیکھا ہے، اور جہاں میں نے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا سڑک پہ مارے چل رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ نہیں پوچھنے والا مطلب ان کو کوئی فکر ہی نہیں، گھوم رہے چپل پہنے ہوئے اسفنج کی، بڑے MNA۔ آج آپ کے ہاں نہیں۔ آپ کو میں نے ہر پروگرام میں کہا کہ دیکھیے آپ کو اخلاقی انقلاب کی ضرورت ہے معاشی کے لانے کے لیے۔ جس دن آپ لے آئیں گے،
اب جو رہا حالات جو آپ نے کہا پاکستان کی اکانومی خود درست ہو جائے گی. آپ کا سب سے بڑا کرائسس ہے پاور کا, یہی ہے نا سب سے, آپ نے خود ہی کئی بار کہا کہ جب پاور کا جو کرائسس ہے اس کے لیے پیٹرول سب سے بڑا ایشو ہے نا. آپ وہ مسائل حل کریں. میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا کہ آپ دیکھیں کہ اگر فرض کیجئے کہ میں اپنی گاڑی میں 10 گیلن خرچ کر رہا ہوں, تو ہم کہیں یار ہم کسی طریقے سے نا بچے کو اسکول چھوڑ کے وہیں ٹھہر جائیں گے, گھوم کے آ جائیں گے, 2 بار ڈرائیور کو نہیں بھیجیں گے, ہم کسی طریقے سے 5 گیلن, یعنی یہاں تو لیٹر ہوتا ہے, گیلن پہ رکھ لیتے ہیں نا. دیٹ وے جب انڈیویجولی اچھا, اور کہتے ہیں قطرہ قطرہ وہ دریا میں شبد فارسی کا ہے, یعنی قطرہ قطرہ دریا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ایک آدمی سے ایک آدمی سے قومیں بدل جاتی ہیں. بھائی جس دن اس نے شروع کیا سیونگ, اسی طرح لائٹ کا ہے. میں آپ کو نام نہیں لے سکتا, پروگرام ہے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار کے مالک کی بات بتا رہا ہوں. میں اکثر ہنستے تھے, ہم لوگ بچے تھے اس زمانے 18-19 سال کے, وہ رات کو 1 بجے جب ایڈیٹوریل چیک کرنے آتے تو ہر کمرے میں جا کے لائٹ آف کرتے تھے. ہم ہنستے تھے, ہم بچے تھے نا, ہم کہتے تھے یار بڑے میاں کو کیا سوچی پوری بلڈنگ میں لائٹیں آف. نہیں, دیٹس دا وے ہی میڈ منی. تو اب پاکستان میں اس قسم کی چاہیے لوگوں کو جو یہ بتائیں کہ بھائی دیکھو خرچے کے پیسے تو نہیں ہیں نا یار ہمارے پاس. تو آسٹیرٹی دیکھیں میں نے اس دن بھی آپ سے کہا آئی ایم ایف دے, اچھا چلیے آج مان لیا میں نے آئی ایم ایف نے کل دے دیا ہم کو پیسے, دین واٹ. آپ پیسے لینے کی نہیں سوچے, آپ دن بھر یہ پلان کریں, بینکرز کو بلائیں, اکنامسٹ کو بلائیں, سوشلسٹ کو بلائیں, پولیٹیکل سائنس کے لوگوں کو بلائیں, فلاسفر کو بلائیں, ان سے کہیں یار یہ بتاؤ چھوڑو پیسے لینے کی, یہ بتاؤ دے کیسے دیں جلدی سے جلدی, جان کیسے ہماری چھوٹ جائے. اچھا اس ٹرم پہ ہم بات کریں, یعنی دیکھیں نا ہمارے یہاں شادیاں اسی پہ بج رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے پیسے مل جائیں گے. ہم بھی اس میں شامل ہیں ان گنہگاروں میں, ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں یار مل جائیں گے, آپ فکر نہ کریں. لیکن میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ مل جانے والی بات تو صحیح ہے, ختم ہونے والی بات کب ہوگی کہ یار ہم کہیں ہمارے پاس اللہ کا جو قرض, ادھار تو ادھار ہی ہوتا ہے, انفلیشن آسمان پہ ہے اس وقت, انفلیشن آسمان پہ. پالیسی ریٹ آپ کے سامنے ابھی جیسا کہ انہوں نے ریکارڈ سے پروگرام سے پہلے بتایا کہ 2% اور بڑھا, تو سوچئے کہاں جائیں گے ہم. رائٹ, چلیں جی فیصل صاحب ایک چیز ذرا بتائیے کہ ٹیکسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ٹیکسیشن سسٹم کو کیسے اٹھایا جائے تھرو بینکنگ اکاؤنٹس کھلتے ہیں, یہاں بایو میٹرک ہوتی ہے, ہر انڈیویجول کا آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, NIC موجود ہے, پھر بھی اگر ٹیکسز بڑھانے ہیں یعنی پاکستان کے اندر ٹیکسیشن کا کلچر لانا ہے, سو کیسے موٹیویٹ کریں, اویئرنیس کیسے دیں؟ دیکھیں اس کے لیے تو ایک پورا ایک پلان گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا کہ اس قوم کو ایجوکیٹ کریں کہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے, تو کس طریقے سے اس کو کیا جا سکتا ہے. میں آپ کا کہوں تو میں اگر اپنے ٹاپک پہ رہوں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ تو الحمدللہ پاکستان کا یوں سمجھیں کہ اب تو اسلامی بینکنگ جس طرح سے گرو بھی کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس طرح سے امید ہے کہ جس طریقے سے گروتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو اگلے 4-5 سالوں میں اچھا خاصا مارکیٹ شیئر اگر یہی رہی, اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ گورنمنٹ کی سپورٹ آ جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو ہم اس جو کنورژن ہے پورے مالی نظام کی وہ ہم کر سکیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ فیصل بینک سے میرا تعلق ہے, فیصل بینک نے دنیا کی سب سے بڑی کنورژن کی ہے. اس کو باقاعدہ انٹرنیشنل اسلامک ریٹنگ ایجنسی ہے, اس نے ریکگنائز کر لیا ہے کہ دنیا میں 211 یعنی کہ فیصل بینک کی کوئی 211 برانچز تھیں, تو وہ ساری کی ساری کنورٹ ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جنرل اگر ہم بینکنگ سیکٹر کی بات کریں تو یہاں پر کتنا زیادہ ویٹیج دکھائی دیتا ہے اکانومک, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ اگر آپ نے فیوچر پلانز کیے ہوئے ہیں, اسلامک بینکنگ کا فیوچر ہے پاکستان کے اندر اور یہی فیوچر ہے, مطلب اس کے علاوہ دوسرے بینکس جو ہیں وہ تھوڑا سائڈ لائن ہی ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے, تمام بینکس نے ایک ونڈو اوپن کر لی ہے اسلامک بینکنگ کی. اب جو کہ اسلامک بینکنگ کا جو ایک ویٹیج ہوگا یعنی کہ ایک پارٹیسپیٹ ہوگا اکانومی کے اندر, وہ کتنا ہو جائے گا, GDP گروتھ کے اندر کتنا پارٹیسپیٹ ہوگا؟ دیکھیں اس کا تو بھی فورکاسٹ کرنے کے لیے کوئی کیلکولیشن کرنی پڑے گی, کتنا فورکاسٹ کتنا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ جو ہے وہ بیس کرتی ہے ایسٹ کے اوپر, کہ آپ جو ہے نا وہ جس طرح سے میں کہوں کہ فالتو کی قسم کی آپ اسپینڈنگ نہیں کر سکتے, آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ ایسٹ بیسڈ آپ نے کام کرنا ہے. تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب 2008 کا فائنینشیل کرائسس آیا تھا تو وہ آیا اسی وجہ سے تھا کہ جو پیچھے یعنی کہ جو فائنینشیل آپ کے نمبرز تھے اس کے پیچھے ایسٹس نہیں تھے, اور خود جب ان کی ایک دم سے وہ ڈیمانڈ آئی تو وہ سب کا کولیپس کر گیا. تو اس کے اوپر اس وقت بھی انٹرنیشنلی اکانومسٹ نے جو ہے نا اس بات کو ریکگنائز کیا تھا کہ اسلامی بینکنگ وہ واحد شعبہ ہے جہاں پر آپ فکٹیشیس ایسٹ کریٹ نہیں کر سکتے, آپ خالی فائنینشیل ایسٹ کریٹ نہیں کرتے بلکہ آپ کو ایکچوئل ایسٹ کریٹ کرنے پڑتے ہیں. تو ایکچوئل ایسٹ کریشن کا اکانومی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اکانومی جو ایکچولی اپنے جس کو کہتے ہیں نا مضبوطی سے گرو کرتی ہے جب ایکچوئل جو آپ کے گڈز اینڈ سروسز جو ہیں وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں.
تو اسلامک بینکنگ جو ہے وہ گرو اسی وقت کرتی ہے جب گڈز اینڈ سروسز کی پرائسنگ ہو رہی ہوتی ہے, ان کی ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر میں بات کی جاتی ہے, جب بھی ابھی جو کرائسس ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حکومتیں بات کر رہی تھی کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے. جی. تو وہ ٹریڈ کیا ہے؟ وہ ٹریڈ یہی ہے کہ جب ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایکچوئل ایسٹس کی تجارت ہوتی ہے, کہ آپ کوئی چیز ایکسپورٹ کریں یا کوئی چیز امپورٹ کریں. ایکچوئل جب ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اکانومی ریئل ٹرمز میں گرو کرتی ہے, اور وہی اسلامک ایسپیکٹ آ جاتا ہے کہ وہ ایک تجارت کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہوتے تھے. اچھا, ایک اور چیز یہ کہ جب ہم مارک اپ کی بات کرتے ہیں, بینکنگ میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا لون لینا ہے, اس کا اتنا مارک اپ ہوگا, آپ کو یہ واپس کرنا ہوگا, ریمبرس کرنا ہوگا, اسلامک بینکنگ میں کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ دیکھیں اسلامک بینکنگ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا اصول بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحلل البیع وحرم الربا, کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو یعنی کہ تجارت کو حلال کر دیا اور ربا کو حرام کر دیا. اب ربا کیا ہے؟ اگر میں آپ کو پیسہ دوں اور آپ سے کہوں کہ آپ یہ پیسہ, چاہے آپ وہ پیسہ ٹریڈنگ میں یوز کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہوں آپ سے کہ جی پیسہ میں نے آپ کو دیا ہے, آپ کو میں نے 100 روپے دیا, مجھے 110 روپے دے دیجیے گا, ٹھیک ہے نا, تو یہ ربا ہو گئی. اس کے مقابلے میں آپ کو جو ہے وہ 100 روپے کا مال خرید کے دے دوں, فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں کہ یہ میں آپ کو گلاس دے رہا ہوں, یہ آپ جو میں آپ کو یہ 100 روپے کا ہے, میں آپ کو 110 روپے کا سیل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کی پرائس مجھے فلاں دن ادا کر دیجیے گا, اور اگر وہ لیٹ ہو جائے تو پھر وہ جو انٹرسٹ والا ہوتا ہے. جی دیکھیں یہی فرق ہے کہ اسلامی بینکنگ میں ہم آپ سے پرائسنگ کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ سے گڈز اینڈ سروسز کی پرائسنگ کی بات کر رہے ہیں, اس وجہ سے کہ لیٹ ہونے کے بعد ہم آپ سے کوئی اور اوپر پیسے چارج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اب انلیس اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یا آج کل دنیا میں جو اخلاقی قدریں ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ اخلاقی قدریں وہ نہیں رہیں جو پہلے ہوتی تھیں, تو شاید کوئی آپ کو ڈیفالٹ کر دے, ٹائم پہ نہ دے, تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح سے کوئی پیسے شاید ٹائم پہ نہ دے پاکستان میں, تو اس کے لیے ہمارے پاس جیسے میں نے کہا کہ چیریٹی کا ایک پورا نظام موجود ہے. ہم کسی پہ زبردستی نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے میرے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے تو آپ کو یہ انڈرٹیک کرنا پڑے گا, جیسے منت کہتے ہیں نا, کہ آپ میرے پیسے کا ٹائم نہیں دیں گے تو آپ فلاں فنڈ میں آپ ایک چیریٹی پے کریں گے, اور وہ بھی اس صورت میں جب یہ پروو ہو جائے کہ وہ جو ڈیفالٹر ہے وہ ولفل ڈیفالٹر ہے. کئی ایسے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آج کل جیسے حالات ہیں کہ جی میں نہیں کر پاؤں گا, اور دیکھیں ایک اگر آپ بینکنگ میں آپ دیکھیں نا, تو جو لوگ ٹائم پے کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کسی وجہ کی وجہ سے ان کے پاس کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, تو وہ آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں جگہ میری پیمنٹ آ رہی ہے لیکن میں نہیں کر پاؤں گا, میں فلاں دن کر دوں گا. تو اس صورت میں بینک اس سے کچھ چارج نہیں کرتا, کچھ بھی چارج نہیں کرتا, کوئی اسلامی بینک کوئی چارج نہیں کرتا. تو پوائنٹ یہاں پہ صرف یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم لوگوں سے چیریٹیاں وصول کریں, ہم یہاں پہ لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں لوگوں سے کہ لوگ بات کرتے ہیں نا کنورژن آف بینکنگ سسٹم کیسے ہوگی, تو میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ کوئی کام بھی اب اللہ تعالیٰ کی نیت سے آپ کرتے ہیں نا, کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کے ساتھ آپ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کام میں خود بخود آسانی دے دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں دنیا تو اللہ چلا رہا ہے, اب یہ ہمارا وہم ہوتا ہے کہ میں چلا رہا ہوں, یا دنیا میں تو آج ہم یہاں ہیں, آج کل ہم نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوگا, تب بھی دنیا چل رہی ہوگی, جب ہم نہیں تھے جب بھی چل رہی تھی. تو دنیا تو اللہ چلا رہا ہے, ہم پیدا اس وجہ سے کیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق کام کریں, اور وہ بھی جب ہم کام کرتے ہیں نا تو کام اللہ تعالیٰ خود ہی آسان کر دیتا ہے. تو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اسلامی بینکنگ میں آتے ہیں, جب وہ اس بات کا نیت کر کے آتے ہیں کہ میں اس لیے اسلامی بینکنگ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے کہ ایسے کام کرو, اور میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ خود بخود آسانی کر دیتے ہیں. کیسے لوگوں کو انکریج کریں گے وہ لوگ جو ابھی تک اسلامک بینکنگ کو نہیں جانتے اور ڈرتے ہیں کہ وہ تو بینکس کے پاس بھی نہیں جاتے مگر اسلامک بینکنگ میں بھی نہیں آتے, ان کو کیسے انکریج کریں گے کہ آئیں آپ اور آ کے یہ اپنے کام کریں؟ فیصل بینک بھی اور ہم دوسرے بینک سب مل کے نا بڑے پیمانے پہ ایک جو ہم کہتے ہیں اویئرنیس کمپین ہم کر رہے ہیں. ہم ہمارے اپنے بینک میں بھی ٹیمز ہیں اور دوسرے بینکوں میں بھی ٹیمز ہیں جو کہ مارکیٹ میں جاتی ہیں, مختلف شہروں میں جاتی ہیں, لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں. تو یہ ہم اپنی تئیں تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس میں نا میرا خیال سے جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریگولیٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی اپنا پروگرام ہے, لیکن اس میں میرا خیال سے اس کے لیے نا ہمیں ایک مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے. یہاں پر ہمیں پاکستان میں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا, اس کے چیزوں میں انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی کس طریقے سے فائنینشیل مینجمنٹ ہونی چاہیے. جیسے ابھی فاطمی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو اصول اور ضابطے ہیں, بنیادی اصول اور ضابطے جو دنیا بھر میں ویسے بھی ہیں, مطلب یہ کہ سکھایا جاتا ہے کہ میں اپنے خرچوں کو کس طریقے سے مینیج کر سکتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. ابھی جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں
کہ آپ ایک گھر میں جیسے خیال کریں کہ لائٹ آپ ایکسٹرا نہ جلائیں, آپ جو ہے آسٹیرٹی رکھیں, تھوڑا سا ایکسپینڈیچر پہ کنٹرول. آسٹیرٹی جو ہوتی ہے وہ تو آپ کہیں, اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس میں کہیں نا کفایت شاری میں جا رہا ہوں, میں کفایت شاری نہیں کہہ رہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کام اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہیں, یعنی کہ آپ صبح کا دن کی روشنی کا استعمال کریں, ہمارے لوگ دن میں سوتے رہتے ہیں, رات کو لائٹیں جلا کے استعمال کرتے ہیں, تو اس کا تعلق آسٹیرٹی سے نہیں ہے, اس کا تعلق کامن سینس ہے کہ دنیا بھر میں صبح جب سورج نکلتا ہے, جو لوگ صبح اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں اور جب سورج غروب ہوتا ہے اپنے کام سے واپس آ جاتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں بھی یہی ہوتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایز اے قوم ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے, اور یہ تو ہمارے دین کا بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت جو ہے وہ صبح کے وقت میں, اور انفارچونیٹلی آپ صبح کے وقت نکل جائیں آپ کو سوائے ڈبل روٹی اور انڈوں کے کچھ نہیں ملتا. تو جو ہے نا یہ ایک کیا کہتے ہیں آئرنی ہے جس کو میرے خیال سے درست کرنے کی ضرورت ہے. فاطمی صاحب, پاور جنریشن کی بات ہو رہی ہے, اگین فیصل صاحب نے بھی یہی ایگزامپل دی ہے کہ ڈے لائٹ سیو کریں, دن میں اپنے کام کریں. ہم لوگ اس پہ کوئی 20 بار تو بول چکے ہوں گے. میں نے کہا بھائی کہاں پہ قرآن میں آیا ہے کہ آپ رات 2 بجے تک کھانا کھاتے ہیں. پاور ہائیک کی بھی بات ہو رہی ہے, تو وہ ٹیرف کے حوالے سے بتائیے. خود بہت دیکھیں, پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ فجر کے وقت شروع کریں, مغرب کے وقت بند کر دیں, ختم ہو. یہ اچھا یہی پورے یورپ میں ہے, صرف امریکہ کے کچھ بڑے شہروں میں ہے جہاں وہ بھی ایک علاقے ہیں جہاں رات جاگتے ہیں لوگ, کلبس کے ارادے, نیو یارک وغیرہ. ادروائز یقین کریں پورا یورپ الحمدللہ دیکھ لیا, اور امریکہ کے بیشتر یعنی 95% جگہوں پہ آپ کو مغرب کے وقت ہر آدمی کھانا کھا کے گھر جا کے سو رہا ہوگا. تو یہ ہمارے ہاں ایک تو یہ. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ جو بجلی کی ضروریات ہیں ہمارے پاس, دیکھیں ہم نے بلکہ اتفاق نوٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس تقریباً 63% جو ہے تھرمل سے ہوتا ہے, تقریباً 25% جو ہے ہائیڈرو سسٹم ہے, تقریباً 5.4 جو ہے وہ سولر ہے, 6.5 ہمارے پاس دیکھیے موجود ہے تھر کا کوئلہ. لیکن تھر کا کوئلہ بہت ریفائنڈ نہیں ہے, تو نتیجہ یہ ہے کہ ریفائنڈ کوئلہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے افغانستان سے مختلف جگہوں. اچھا لیکن وہ جو ریفائنڈ کوئلہ ہے وہ بھی سستا پڑتا ہے بنسبت گیس اور پیٹرول کے. اچھا ہمارے ہاں ابھی سارا زور جو ہے وہ گیس اور پیٹرول پہ ہو رہا ہے, تو اس لیے ہماری لاگت بہت زیادہ بڑھ رہی, وہ ہم کم کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ بجلی کا استعمال کم کریں گے تو خود بخود پیٹرول کا, اچھا جب آپ شام میں بند کر دیں گے تو ٹرانسپورٹیشن خود بخود سلو. سولر انرجی کا آپ نے ذکر کیا, تھرمل ونڈ پاور, لیکن سب سے زیادہ سولر کے اوپر بڑا ایک ریولیوشنری چینج آ رہا تھا جس کی وجہ سے انورٹرز بھی لگ رہے تھے اور پراپر اس کا ایک بل کا بھی سسٹم جو ہے وہ صحیح ہو رہا تھا. تو کیا رائے دیں گے آپ جو ایک انڈیویجول ہیں؟ سولر دیکھیں, سولر تو ہر فیکٹری میں, انڈسٹری میں, گھروں میں, کیونکہ سولر کا پورا پلانٹ اچھا بھلا 4-5 کروڑ میں بن جاتا ہے, بڑا انڈسٹری چاہ, کوئی اتنا بڑا یعنی راکٹ سائنس نہیں کہ اس کے لیے. پلس یہ ہے کہ صرف اس میں کچھ چیزوں کا ہے جو آپ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر ہے, دیواریں کس طرف بند ہونی چاہیے, کھڑکیاں کس طرف کھلی رہنی چاہیے جس سے ونڈ کراس کرتی, وہ ساری چیزیں معلومات اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ کو. ایک چیز آپ سمجھ لیں بہت اچھی طرح کہ پوری دنیا, یعنی یہ تو بجلی تو ایک بالکل الگ چیز ہے, پوری دنیا 2030 کے بعد گاڑیاں بھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے پیٹرول اور گیس کی, الیکٹرک کی لے آئے آلریڈی انٹروڈیوس. اس کی وجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا گیس اور پیٹرول یہ قدرتی پیداوار ہے, یہ اسٹاک ختم بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس ہر چیز آرٹیفیشیل ہونی چاہیے جو وی کین مینوفیکچر آور سیلف, خود ہی بنائیں نا. تو جس کی وجہ سے یہ تو اگر تو میرا خیال یورپ میں اچھا خاصا شروع کر دیا انہوں نے. انڈیا اور انگلینڈ نے کل ہی پرسوں اعلان کیا کہ 2030 کے بعد ہمارے یہاں صرف الیکٹرک, یعنی اچھا تو اب جیسے آپ دیکھیے جیسے ہمیں بھی کوئی اعلان کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی کوئی اس پہ عمل کرنا, وہ اعلان کریں ہم عمل شروع کر دیں. اچھا تو اگر آپ کے یہاں یہ پیٹرول اور گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو خود بخود آپ دیکھیں نا کنزمپشن کتنا نیچے, یہ سارے پیسے. اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ اس میں 2 چیزیں, ایک تو آپ پیسے دھوئیں میں اڑا رہی ہیں اور پولوشن بھی کر رہی ہیں, دونوں کام ایک ساتھ کریں, نہیں ایک طرف پیسے کا ضیاع کریں ایک طرف پورے اس انوائرمنٹ کا. لیکن پھر بات ساری وہیں آ کے رکتی ہے جو ابھی فیصل صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو ایک اخلاقی انقلاب کی ضرورت ہے, معاشی نہیں, اخلاقی انقلاب جہاں لوگ سمجھیں. آپ دیکھیں میں آپ کو تو شاید آپ ہی کے پروگرام میں ایک صاحب ایک بار آئے تھے, وہ باقاعدہ بحث بھی کر رہے تھے کہ بھئی کیوں یار کراچی میں تو ہونا چاہیے رات دیر گئے تک ہونا. اچھا ٹھیک ہے ان کی, میں تھوڑی احترام کرتا ہوں, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ
دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی بتائیے کہ کسی نے کہا ہو کہ رات کو آپ 2 بجے تک جاگا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور صحت بھی اچھی، ایسا تو کسی نے نہیں کہا۔ تو جب ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ صبح ارلی اٹھنا اور شام ارلی بیڈ پہ جانا، یہ مطلب اس میں کسی سائنس کی، مذہب کی، اخلاق کی ضرورت نہیں، آپ کیوں نہیں چینج کر رہے ہیں؟ رائٹ، چلیں فاطمی صاحب ایک سیلف سفیشنسی کے اوپر ہی بات کرتے ہیں نا۔ اکانومی کے اس نہج پہ جو کھڑی ہے، یہاں پر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو اپنی ڈیمانڈز ہیں اس کو اپنے ہی ملک میں فلفل کیا جائے۔ ایگریکلچر کی وہ پروڈکٹس جو ہمارے پاس موجود ہیں انہی کو ویلیو ایڈٹ کر کے اپنے ملک کے اندر بھی جو کہ ہم امپورٹ کر کے ٹن فوڈ ہے یا ڈیفرنٹ فوڈز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنے ملک کے اندر یوز کیا جائے؟ بھائی دیکھیں، سیلف سفیشنسی پہ تو میرا خیال ہر بار بات ہوتی، یہ ہمارا بہت بڑا اچھا یہ بھی کیوں المیہ، دیکھیں بات وہیں پہنچ جائے گی تعلیم اور اخلاق کی طرف۔ ہم اتنے آسان زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں، سوال یہ کہ آپ چھوٹی سی انڈسٹری چلائیں، انڈسٹری 2 بجے کا تھوڑی چلے گی، انڈسٹری چلے گی صبح 5 بجے فجر کے بعد چلتی ہے، کیونکہ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ پوری دنیا میں کام کرنے کا جو بہترین وقت کہا جاتا ہے وہ صبح 5 سے 11 کہا جاتا ہے۔ 11 کے بعد کام نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد کام سمیٹا جاتا ہے، اسی لیے باہر 11 ساڑھے 11 بجے لنچ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے یہاں 2 بجے شروع ہوتا ہے۔ اچھا 2 بجے تک آپ کمپلیٹ انرجی ایگزاسٹ کر چکے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی قدرتی انرجی باڈی میں نہیں ہوتی، پھر آپ آ کے صرف ٹال وٹول کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں میں نے پہلے بھی کہا کہ حکومت کو چاہیے، شاید پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ بجائے لوگوں کو کیش لون دینے کے 2 طریقے کے لون دے، ایک تو مینوفیکچرنگ کی یونٹ دے اور دوسرے تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم کے لیے لون دے، جس میں اسٹوڈنٹس کو لون نہ دے بلکہ ادارے کو دے۔ جیسے یہ بینک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ بینکس ہیں نا بڑے بڑے، یو بی ایل ہیں، فیصل بینک، ان سے کہے کہ جناب آپ کو ہم 5 لاکھ روپیہ لون دیں گے، ایک بچے کو آپ کو اپنے ٹیکنیکل اسکول میں پڑھانا ہے 1 سال کا۔ اچھا بینک کبھی نہیں کیونکہ بینک کا تو اپنا پیسہ اپنے پاس ہے نا، وہ دے بھی رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں، آرام سے کرتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے آپ سے کہا آؤٹ آف دا باکس انقلاب کی ضرورت ہے، نارمل پہ تو ایسے ہی چلیں گے جیسے چل رہے ہیں ہم لوگ۔ فیصل صاحب پلیز اس کے اوپر کامنٹ کیجئے کہ ایک تو اسلامک بینکنگ پاکستان کے سٹینڈرڈز دیکھے جائیں اور پوری دنیا سے اسے کمپیٹ کیا جائے تو کیا دکھائی دے رہا ہے، اور دوسرا جنرل بینکنگ بھی، کیا سٹینڈرڈز پاکستان کے اندر وہی ہیں جو پوری دنیا میں بینکنگ سٹینڈرڈز ہیں؟ جی الحمدللہ، اگر آپ دیکھیں گے پاکستان میں، اگر میں پہلے اسلامی بینکنگ کی بات کرتا ہوں کہ ویسے بھی اگر ہم پاکستان کا بینکنگ سیکٹر دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان حالات پہ بھی پاکستان کا جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ روبسٹ ہے۔ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو اقدامات ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ایک نظام پاکستان میں بنایا ہے، اس میں جو پاکستان کے جو بینکنگ سسٹم ہے اس کے اوپر کوئی الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس پہ کوئی ولنریبلٹی ہے۔ رسک مینجمنٹ کے جو ٹولز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، سب کے سب ماشاءاللہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے بینکنگ سیکٹر پہ کوئی وہ نہیں اٹھایا ہوا ہے، تو کوئی پرابلم نہیں کی ہوئی ہے۔ تو جیسے اسلامی بینکنگ کے جو اصول ضابطے ہیں وہ بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق الحمدللہ ہم فالو کرتے ہیں، اسی کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں۔ ضرورت اصل میں دیکھیں وجہ یہی ہے کہ اگر ہم ایز اے قوم، جیسے فاطمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایز اے قوم ایک ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا حکومت کو اس میں رول پلے کرنا پڑے گا کہ ایز اے قوم ہم فیصلہ کریں کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں نا، تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ میں صبح جا رہا ہوتا ہوں آفس، تو صبح سے رات ظاہر آپ کو پتا ہے پاکستان میں 9 بجے تو آفس پہنچنا ہوتا ہے، تو ہم 8 ساڑھے 8 بجے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں جا رہی ہیں، سب میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے یا 2 یا 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں ایک پبلک جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہوتا ہے وہ ایک ایسا نظام ہوتا ہے اس میں ایک آدمی عزت اور آبرو کے ساتھ اپنے آفس پہنچ سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو آپ میں کہوں کہ جو مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ ترقیاتی کام جاری ہے جس کی بنا پر ٹریفک بہت سلو چل رہا ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ جیم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے کا پیٹرول ہم جو ہے نا وہ جو امپورٹڈ ہے، جس کو ہم ڈالر دے کر حاصل کر رہے ہیں، اس کو ہم سڑکوں پہ ضائع کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ چلو ضرورت کے مطابق استعمال کریں پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، ایک ہم ضائع کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتی ہیں کہ پانی کے ٹینکر چل رہے ہیں، تو یہ پانی جو ہے نا یہ لائن سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ لاکھوں روپے کا پیٹرول خالی اس بات پہ ضائع ہو رہا ہے کہ پانی پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری ایسے معاملات ہیں جن کو ایک شارٹ ٹرم اپروچ کے تحت بیسک نیسیسٹیز آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بیسک نیسیسٹیز کو ایفیشینٹلی آپ جو ہے نا یوٹیلائز کریں، آپ ان کو ایفیشینٹلی جو ہے وہ چیزوں کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں اپنے ریسورسز کو۔ تو آپ کا جو ابھی آپ دیکھیں ان برے حالات میں بھی جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کا جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے نا وہ پیٹرول ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو اگر اس کو ہم کنٹرول کر لیں, اور یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہم اپنی گروتھ کو روک دیں, ہم اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو خراب کریں, ہم صرف اس کو ایفیشینٹلی مینیج کریں کہ اگر میں گھر سے نکل کے آفس جانا چاہتا ہوں تو میری مجبوری ہے کہ چونکہ کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے, میں نہیں پہنچ سکتا, میرے بچے ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتے, تو مجھے ان کے لیے ایک الگ انتظام کرنا پڑ رہا ہے, اپنے لیے الگ انتظام کرنا پڑتا ہے, اور گھر میں اگر میری جو کہتے ہیں نا وائف کو کہیں جانا ہے, بچے اسکول میں, تو اس کے لیے ایک الگ انتظام کرنا پڑتا ہے. ان سب کا ایک بہترین نظام بن سکتا ہے کہ اگر ایک طریقہ کار کا ایک تحت ہم چلیں اور اس چیز کو مینیج کریں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے آج بھی اگر ہم اپنی خالی پاور کے جو اخراجات ہیں, جو ہماری پیٹرول اور گیس کی درآمد پہ خرچ کرتے ہیں, ہم اس کو ہم کنٹرول کر لیں تو ہم باقی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو آسان ہو سکتی ہیں, سب چیزیں بہت آسان ہو سکتی ہیں, اور ہم اپنی لینڈ کی یوٹیلائزیشن کو ایزی کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں لاہور گیا تو اخوت فاؤنڈیشن کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر صاحب, ان سے ملاقات ہوئی, تو وہ چھوٹے فائنینسنگ کرتے ہیں, دنیا بھر کا ایک بہت زبردست کامیاب ماڈل انہوں نے بنایا ہے, کہ بہت اچھا ماڈل انہوں نے بنایا. تو وہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے کسان فائنینسنگ کے لیے تو ہم کو نہیں دیتے, ہم اس سے کہتے ہیں پہلے اپنی زمین لیول کراؤ, زمین لیزر سے جو ہے لیول کراؤ, خالی اس کا کوئی خاص خرچہ نہیں ہے. جب وہ لیول کرتے ہیں تو پھر جو پروڈکشن ہوتی ہے, کیونکہ پانی ہمارے یہاں ضائع جو ہو رہا ہے, ابھی ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں پانی کی اسکیسٹی ہے, پانی کی کمی ہے, 80% پانی یوز ہو رہا ہے ایگریکلچر میں, اور ایگریکلچر میں جو پانی یوز ہو رہا ہے وہ قدیم طریقوں سے یوز ہو رہا ہے کہ جہاں ہم فلڈ کر دیتے ہیں, جو ہمارا جو کھیت ہوتا ہے اس کو ہم فلڈ کر دیتے ہیں, تو فلڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اس کو ڈرپ ایریگیشن ہے, تو بہت سارے انوویٹو طریقے کار ہیں یہاں پر, امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارے ہاں خود یہ نظام موجود ہے, ہم بنا سکتے ہیں خود سے. تو یہ صرف کہہ رہا ہوں, یہ تو چند ہم نے باتیں کی ہیں, وقت پروگرام کا وقت آپ کا تھوڑا ہے, لیکن یہ باتیں اگر ہم اس کو طریقہ کار کے مطابق لے کے چلیں تو چیزیں جو ہے وہ خود بخود بہتر ہو سکتی ہیں. اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں, صرف جو ہے نا مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول ہیں نا, جو یونیورسل ٹروتھ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول بھی ہیں, اس سے زندگی میں ویسی بھی برکت آتی ہے. میں آپ جس کو کہتے ہیں نا, میں اس میں کیا تفصیل دوں کہ برکت جو ایلیمنٹ ہے نا, اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ ایک آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, تو وہ شاید 25-30 ہزار میں بھی خوش ہے, اور ایک آدمی جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف جا رہا ہے تو وہ 5 لاکھ میں بھی ناخوش ہے. رائٹ, تو یہ دیٹ از کالڈ اسلامک بینکنگ کا جو آپ نے ایک فارمولا بھی بتایا ہے اسٹارٹ سے جو ہم سن رہے ہیں, اس میں تمام چیزیں یہی ہے کہ اسلامک ایسپیکٹ ہونا چاہیے, اس کی وجہ سے تمام چیزیں خود ہی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی, برکت خود ہی آ جائے گی. فاطمی صاحب پلیز لاسٹ کامنٹ کہ اکانومی کی صورتحال, IMF کے ڈیلے, اور اب جو ایک حکومتی پالیسیز آ رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں جو یہ نیا فائنانس بل آ رہا ہے اس سے کیا چینجز آ سکتے ہیں؟ کیا IMF اس سے راضی ہو جائے گا, یا ہماری جو فائنینشیل اسسٹنس کی بات کر رہے ہیں جس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن آگے آنے والے دنوں میں کیا وہ بہتری لائیں گے؟ دیکھیے, اگر میں ایک جملہ کہہ دوں گا تو آپ لوگ پروگرام بند کر دیں گے کہ نہ راضی ہوں تو شاید ہم سدھر جائیں گے. ہاں, حقیقت یہ ہے کہ یہ آسانیاں ہی تو لیے ڈوبی ہیں ہم لوگوں کو. دیکھیے, میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ دیکھیے IMF ہیز نو ادر سولوشن رادر دین ٹو سپورٹ اس, کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے. اب کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے قرضدار ختم ہو جائیں, چاہتے ہیں لوگ رہیں, لیکن چونکہ ہماری طرف سے بات چیت میں اور بہت سارے حساب کتاب میں ایسی چیزیں تھیں, لوپوز تھے, جس کی وجہ سے ان کی ناراضی تھی اور جس کی وجہ سے ٹائم لگا. میرا اپنا خیال ہے کہ 2-4 دن کے جب انہوں نے آج سے اعلان کر ہی دیا ہے, اور جیسے یہ امپلیمنٹ, بلکہ آج جو اعلان کیا اس میں ساری باتیں انہوں نے یہ بھی کہی کہ یہ ساری چیزیں جو ہم بڑھا رہے ہیں امپلیمنٹ 1 جنوری سے ہوگا, یہ بھی ساتھ بتا دیا ہے. یہ نہیں جیسے گیس میں بڑھ گیا, یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے کل سے بڑھ گیا, ایسا کچھ نہیں, آج سے نہیں بڑھ رہا. یعنی تمام چیزوں پہ جو آپ کی بلنگ ہے وہ 1 جنوری سے ہے. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ اندر 15 دن میں تو پتہ چل جائے گا نا کہ آپ کریں. ان کو یہی شکایت ہے نا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے, اس کے علاوہ کوئی شکایت نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ کر لیں گے, دیکھنا یہ ہے کہ ان کی بات ماننے کے بعد آپ کو, عوام کو کس طرح فیس کریں گے, وہ زیادہ اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی آسمان پہ جائے گی, انفلیشن بڑھ جائے گا, یہ بات طے شدہ ہے. پالیسی ریٹ کے حوالے سے دوسری پریشانیاں آ جائیں گی. کیا قوم اس کے لیے تیار, کیونکہ دیکھیے میں آپ سے بتا رہا ہوں, ہر وقت کوئی برا وقت آتا ہے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کرائسس ہے, ہم نے یہ مہنگائی کی ہے, تم ہمارا ساتھ دو, ہم بھی تمہارا ساتھ دے رہے ہیں. ختم. ویل, تھینک یو سو مچ. فاطمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فیصل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بات کی ڈیٹیل, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اکانومک کرائسس جو کہ اب تمام چیزیں سمٹنے میں آ رہی ہیں, اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اگین ایک چیلنج ہے, اس سے کیسے نمٹنا ہے, آج ہم نے ڈسکس کیا. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.